अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, साल 2023 तो मुकम्मल हो गया, लेकिन क्या ये तालीमी लिहाज से कोई बेहतर साल था? क्या तालीमी पॉलिसीज़ थी? क्या निगरान हुकूमत कोई बेहतरी ला सकी? इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए और मौजूदा साल 2024 में क्या तालीम के मैदान में क्या अहदाफ है, क्या वो मुकम्मल हो सकते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल हमीद नैयर साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। 2023 में निगरान हुकूमत भी थी और इसके साथ साथ काफ़ी सारे और मसाइल भी थे। तालीमी मैदान में आपने कैसा पाया इसे? मेरा ख्याल ये है कि जो इक़दामात 2023 से पहले 2018 से लेकर 2023 तक 22 तक ले लिए गए थे, उसके असरात हमें 2023 में नजर आए। 2023 उसके असरात आते रहे, लेकिन 2023 में जो नई हुकूमत थी उसने उसके बारे में कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से उसके जो मुज़ीर असरात थे वो सामने आते रहे। असरात क्या थे उसमें? सबसे पहली बात जो है वो मैं ये बता दूं कि जो हमारे पास 22 मिलियन यानी 2 करोड़ बच्चे जिस स्कूलों से बाहर हैं, जिनके बारे में हम गुज़िश्ता एक दहाई से चिल्ला रहे हैं या कई दहाइयों से चिल्ला रहे हैं, तो उनकी तादाद में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। क्योंकि वो कमी वाक़ई करने के लिए एक आपको मुकम्मल तौर पे एक अपने हदफ बनाने होते हैं, इरादा करना होता है, और इस इरादे के ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल करने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार करना पड़ता है, ज़हनी तौर पे और माशी तौर पे, और मेरे ख्याल में पूरे माशरती तौर पे भी अपने आप को तैयार करना पड़ता है। वो तैयारियां कोई नहीं हुई और लिहाजा वो जो कुछ भी हुआ उस तरफ से मुकम्मल तौर पे लापरवाही बरती गई। पहली बात। दूसरी बात यह है कि 2018 की हुकूमत में आने के बाद हमारी जो तालीम सरकारी स्कूलों में होती है, वो सरकारी तालीम के अंदर इस्लामियात बहुत ज़्यादा दाखिल कर दिया गया। खुद इस्लामियात के मजमून को 2 गुना 3 गुना कर दिया गया, और उसके बाद उर्दू और अंग्रेज़ी और बाकी मज़ामीन में भी इस्लामियात को दाखिल कर दिया गया। ये वो चीज़ें थी जिनकी वजह से जब मैंने स्कूल जाकर लोगों से पूछा कि इसका असर क्या हुआ है, तो हर जगह ही लोगों ने कानों का हाथ लगाया कि अब लगता यह है कि हर स्कूल एक मदरसा बन चुका है, जहाँ लोगों का सबसे ज़्यादा जोर इस्लामियात के ऊपर है, हिफ्ज़ क़ुरान पे है, नाज़िरा कुरान के ऊपर है, और तजवीद के ऊपर है, और क़िरात के ऊपर है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर है, और जो तालीम असल में है, जो मजमून पढ़ने हैं, उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, या तवज्जो है तो तवज्जो बहुत कम हो गई है। तो ये एक बहुत गहरा बड़ा नुकसान है जो इस कौम को इन 5 सालों में, पिछले 5 सालों में पहुंचा है। और पिछले साल 2023 की अगर आप बात करें तो वो उससे पिछले सालों से मुस्तस्ना नहीं था। उसी तरीके से इस साल, पिछले गुज़श्ता साल में तमाम बच्चे इन तमाम चीज़ों से, अच्छी तालीम से महरूम रहे हैं, सिवाय उसके कि जो बहुत अच्छे से प्राइवेट स्कूल हैं, जिन्होंने सरकार की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको थोड़ा सा अपने पास मॉडरेट किया, और मॉडरेट करने के बाद कुछ करने की कोशिश की। आपको याद होगा कि 2023 वो साल था कि जब पंजाब में किसी वजह से वहाँ की हुकूमत ने और वहाँ के जो अदालत थी उसने ये तय किया कि इसके खास इस बात पे अमल करवाना उनका अपनी काम है। लिहाजा उन्होंने जुडिशरी के अफराद को मुकर्रर किया कि वो जाकर देखें कि प्राइवेट स्कूल खास तौर पे ये काम मुकम्मल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और सही तरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और उन्होंने जाकर कई स्कूलों को बंद भी किया, तो ये देखते हुए कि इसके ऊपर जोर उस तरह नहीं है जिस तरह के वो चाहते थे। तो एक जो बहुत ही मनफी चीज हुई है वो ये हुई है। उसके अलावा ये देखिए कि हमारे यहाँ इम्तिहानों के तरीक़ेकार में कुछ बेहतरी लाने की कोशिश की गई है। इम्तिहान हमारे पास हमेशा की तरह तमाम मुल्क के अंदर पंजाब में, सूबा सिंध में वगैरह में, तमाम में, बलूचिस्तान में, सूबा सरहद में
بہت خراب امتحانوں کا انداز رہا. وہی تمام غلط کام جو کہ امتحانوں کو بیکار کر دیتے ہیں، یعنی نقل کرنا اور نقل کروانا اور رٹی ہوئی چیزیں پوچھوانا، اور ان سے اس کے علاوہ ایسے سوالات نہ دینا کہ جو طالب علموں کو سوچنے پہ مجبور کرے یا سمجھ کر جواب دینے پہ مجبور کرے، وہ غائب تھے. اچھا، اس کا مداوا جو ہے وہ صرف اور صرف یہاں اسلام آباد کے فیڈرل ایریا میں ہوا، جہاں کے ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن نے ایک تجربہ کیا اور اپنے امتحانوں کے طریقہ کار کو بدلنے کی کوشش کی. اور بدلا بھی اس طرح کہ انہوں نے کہا اچھا اب ہم یہ نہیں کریں گے کہ کتابوں میں سے جو کتابوں کا جو تحریر ہے اسی کو ہم ریپروڈیوس کروائیں، دہروائیں امتحانوں میں. ہم اس کی بجائے سوالات بنائیں گے لرننگ آبجیکٹیوز میں سے، اور وہ لرننگ آبجیکٹیو جو ہیں وہ ہر کتاب میں ہر نصاب میں دیے ہوئے ہیں. انہوں نے اس کے مطابق کچھ سوالات بنائے، لیکن دیکھا یہ گیا کہ ہیں تو وہ لرننگ آبجیکٹیوز میں سے، لیکن لرننگ آبجیکٹیوز جو ہیں وہی ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ کتاب کے اسباق بنتے ہیں. لہذا بات تو وہی تھی کہ کتابوں سے جو جواب تھے انہی کو دہرانے کی ایکسرسائز کی گئی. اکثر جگہوں پہ، تمام جگہوں پہ نہیں، کئی جگہوں کے اوپر استادوں نے شاید اس بات کو صحیح طرح سمجھ کر صحیح طریقے سے پڑھانے کی کوشش کی. ایک طرف تو یہ باتیں تھیں، یہ بھی تھی پرائمری اسکول کی، سیکنڈری اسکول کی. سب سے بڑی خراب بات جو ہے ہمارے اسکولوں کی تعلیم میں گھس آئی ہے دہائیوں سے، جو تکلیف دیتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں میں اور ہمارے کالجوں سے تجرباتی سائنس ختم ہو گئی ہے. سر، کیا سمجھتے ہیں کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے اندر پہلے دراصل اسٹوڈنٹس نمبرز کے پیچھے جایا کرتے تھے کہ میرے 1000 نمبر آ گئے، میرے 1100 نمبر آ گئے، اور اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے اندر جو ریزلٹ کارڈز ہیں اس کے اندر اب نمبر نہیں ہوں گے، گریڈ سسٹم ہوگا، جیسے کہ یونیورسٹیز کے اندر ہوتا ہے اے گریڈ آ جانا اور جی پی اے سسٹم کو انٹروڈیوس کروانا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے لیول پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں، اس سے کوئی بہتری آ سکے گی؟ یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے کہ اس سے بہتری آ سکے گی کہ نہیں. گریڈز جو ہیں وہ بہت ویگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ کون کس سے بہتر ہے، کس سے بہتر نہیں ہے. گریڈ سسٹم جو ہے وہ عام طور پہ لگایا جاتا ہے جہاں پہ امتحانات جو ہیں وہ اتنے زیادہ تفصیل کے ساتھ تفریق کر سکیں سمجھداری کو اور بے سمجھی کو، کہ وہ اچھی طرح دیکھ سکیں کہ یہ جواب جو ہے یہ سمجھ کے چیزوں کو سمجھنے کے بعد جواب دیا گیا ہے یا اس کے بغیر دیا گیا ہے. تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہاں پہ ہمارے جو اساتذہ ہیں اور ہمارے جو امتحان لینے والے ہیں وہ اس بات کو صحیح طرح سمجھ پائے کہ نہیں سمجھ پائے. یہ ایک نیا تجربہ تھا، لہٰذا اس کو ابھی دیکھنے کی ضرورت ہے. میں اس کے بارے میں حتمی جواب آپ کو نہیں دے سکتا، لیکن ایک بات ہے جو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایک دہائیوں سے جو ایک امتحان کا طریقہ کار چلا آ رہا تھا اس کو تبدیل کرنے کی طرف کوئی سلسلہ جنبانی ہوئی ہے، تھوڑی جنبش ہوئی ہے، اور تھوڑی سی اس جنبش کا میں خیر مقدم کرتا ہوں. میں اس کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کے سوال کا صحیح جواب میرے پاس ابھی ہے نہیں. سر، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ اب جتنی بھی سرکاری پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر بزنس کے سبجیکٹ، انٹرپرونشپ اور ای کامرس کے سبجیکٹس جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو لازمی پڑھائے جائیں، حالانکہ وہ بزنس کے اسٹوڈنٹس نہ بھی ہوں، کچھ بھی پڑھے ہو، ماسٹرز کر رہے ہو، ایم فل کر رہے ہو، ہر سطح کے اوپر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بزنس سبجیکٹس کو پڑھانے سے اسٹوڈنٹس کے اندر یونیورسٹی لیول کے اندر کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے، میں نے بھی جب یہ سنا تھا تو اس وقت میں یہ سمجھا تھا کہ شاید اس کے اندر اس کے پیچھے کوئی لاجک اچھی سی ہو. جو ایک لاجک ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ طالب علم جو علم حاصل کر رہا ہے وہ اسے مارکیٹ میں فروخت کرنے کی خاطر ہے، اور فروخت کرنے کے لیے اسے تھوڑا جاننا چاہیے کہ مارکیٹ کیسے بیہیو کرتی ہے، کیسے کام کرتی ہے، تاکہ وہ مارکیٹ میں اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کر سکے. یہ جو بات ہے یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت غیر دانشمندانہ قدم ہے. تعلیم جو ہے اس کے اندر اس میں چلیے فرض کیا کہ آپ کے پاس اگر کمپیوٹر سائنس ہے
یا انجینئرنگ کے سبجیکٹس ہیں کہ جو ان میں سے بہت سے لوگ انٹرپرینور بن جاتے ہیں اور اپنے لیے بزنس اپنے علم کے اطراف میں بزنس کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں تھوڑی بہت معلومات ہونی چاہیے، اور وہ ایسی معلومات بھی نہیں ہوتی جس کے لیے انہیں سال بھر کوئی کورس، 1 یا 2 کورس پڑھنے پڑے۔ وہ تو بیٹھ کے ایک دن کتاب پڑھیں گے، اتنے ذہین بچے ہوتے ہیں کہ ایک دن بیٹھ کے کتاب پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا ان کے، نہیں ہوگا تو کسی کے ساتھ کوئی کہیں سے کوئی آن لائن کورس پڑھ لیں گے اور سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ویسے اس کے اوپر، ان کے اوپر ہر ایک کے اوپر یہ لازمی قرار دے دینا بہت غیر دانشمندانہ قدم ہے۔ چیزیں اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہیں کہ جتنی تیزی سے یہ چینجز آ رہی ہیں سبجیکٹس کے اندر، ان کو صحیح طرح جاننا اور پہچاننا کہ وہ ہے کیا، ان کا ٹرینڈ کیا ہے، اور ہمیں کیسے اس کے ساتھ اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے اس کی گروتھ کے ساتھ، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اور اس کے اندر صرف یہی نہیں ہے کہ جو مارکیٹیبل سبجیکٹس ہیں، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ تو اس کے پیچھے سائنس ہے، اور وہ سائنس میں فزکس ہے، میتھمیٹکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے۔ آخر میڈیسن والے جو ہیں وہ بایولوجی ہی پڑھنے کے بعد جاتے ہیں، اور بایولوجی کے اندر بہت سی نئی دریافتیں ہوتی ہیں۔ اگر فرض کیا آج کل میڈیسن کے اندر جینیٹکس استعمال ہو رہی ہے، تو وہ جینیٹکس جو ہے وہ تو بایولوجی کا ایک سبجیکٹ تھا جس نے وہاں پہ ترقی کی، کرتے کرتے وہاں تک پہنچایا جہاں آج جینز جو ہیں وہ استعمال کے قابل ہیں دوائیوں کے اندر اور علاج معالجے کے اندر۔ تو یہ جو جہاں اصل علم ہوتا ہے، بنیادی علم، اس علم کے اوپر کو سمجھنا کہ نہیں وہ ایک ثانوی چیز ہے، اصل چیز مارکیٹ ہے، یہ تو ایک بالکل احمقانہ بات ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ بہت ہی یونیورسٹی کی تعلیم کو بہت نقصان پہنچائیں گے۔ انہیں نہیں چاہیے کہ ایسی چیزیں یونیورسٹیز کے اوپر امپوز کریں۔ بہت شکریہ ویورز، یہ تھے ہمارے ایکسپرٹ جنہوں نے بڑی ہی تفصیلی سے بات کی کہ ہر چیز کو امپلیمنٹ کرنے سے اور ہر تعلیمی پالیسی کو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں لاگو کرنے سے پہلے اس کے اسکوپ کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں پاکستان کے کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہوں، ان کو وہ سبجیکٹ پڑھانا دراصل مارکیٹنگ کے زمرے میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کا ایک بنیادی علم حاصل کرنے کا جو اسٹوڈنٹس کا موٹیو ہوتا ہے اس کو انہینس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا جو پالیسی متعارف کروائی گئی گریڈنگ سسٹم کے حوالے سے، اس کے اثرات اگلے 1 سے 2 سال کے اندر سامنے آئیں گے، اور پتہ چل سکے گا کہ پاکستان میں میٹریکولیشن اور انٹرمیڈیٹ کے تعلیمی نظام میں جو ریزلٹس کے حوالے سے تبدیلی کی گئی ہے وہ کس حد تک مثبت ہے۔ تعلیم اور دنیا سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔